खुदावंद यीशु मसीह के बाबरकत नाम में तमाम फजल टेलीविज़न के नाजरीन को पादरी रियाज मलिक का बहुत बहुत सलाम। और नाजरीन, आप देख रहे हैं फजल टेलीविज़न का प्रोग्राम हम सब का पाकिस्तान, और मैं आपको इस प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदीद कहता हूं। और एक बार फिर मेरे लिए ये बड़ी बरकत की बात है कि हमेशा की तरह आज फिर एक नए डिस्टिंग्विश्ड गेस्ट के साथ आपके साथ मैं हाज़िर हुआ हूं। और उम्मीद करता हूं कि आपका ताउन, आपकी मोहब्बत, आपकी दुआएं हमेशा फजल टेलीविज़न और हमारे इस प्रोग्राम के साथ हैं। खुदावंद आप सबको बरकत दे। तो आएँ अपने इस नए मेहमान से आपका तारफ़ करवाता हूँ। पादरी इलियास मसीह साहब, वेलकम टू हम सब का पाकिस्तान। थैंक यू वेरी मच। आपने मुझे यहाँ पर बुलाया, दावत दी, ताकि मैं आपके साथ मिलकर खूबसूरत बातें खुदा के कलाम में से सीख सकूं और फिर आपके ख़यालात के बारे में भी जान सकूं। तो थैंक यू वेरी मच फजल टेलीविज़न का और बिलखुसूस आपका। और मैं शुक्रगुजार हूँ कि आपने ये मौका बख्शा फजल टेलीविज़न के नाजरीन के लिए कि अपने कीमती वक्त में से आप आज यहाँ पर टाइम निकाल कर आए हैं। और मैं आपको बताता चलूँ कि ये प्रोग्राम जो है, इसमें मैं कम बोलूँगा, आप ज़्यादा बोलेंगे। तो आपको बुलाने का मकसद ये है, तो इसलिए मैंने बॉल वापस आपके कोर्ट में फेंक दी है। तो हम अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। पादरी साहब का ताल्लुक़ लाहौर के इलाके कसूरपुरा से है, जो कि शदरा के एडजेसेंट है, और खुदावंद की खिदमत करते हैं। और आए हम पादरी साहब के ज़रिया से ही उनके खिदमत के ताल्लुक़ से उनकी बातें सुनते हैं और बरकत पाते हैं। जी पादरी साहब। थैंक यू। मेरा नाम, जैसे कि पादरी साहब ने बताया है, पादरी इलियास मसीह है और मैं चिराग पार्क कसूरपुरा बंद रोड लाहौर में रिहाइश पज़ीर हूँ। और वहाँ से ही मैंने फिर खिदमत का आगाज़ शुरू किया। तो मैं ये समझता हूँ पादरी साहब, खिदमत एक बुलाहट है, और जब खुदा आपको बुलाता है तो फिर खुदा आपके लिए रास्ते भी खोलता है, और फिर खुदा ऐसा मुमकिन भी करता है कि आप खुदा के कलाम में आगे बढ़ें। तो वहाँ से फिर मैंने जब खिदमत का आगाज़ किया, तो आपको याद होगा कि उस वक़्त कसूरपुरा में जो चर्च ऑफ पाकिस्तान की डायसिस का एक चर्च था, बल्कि अब भी है, गलीली चर्च। तो पादरी मुश्ताक साहब ने अपना बहुत ज़्यादा शफ़क़त का हाथ मुझ पर रखा, और फिर इसके बाद मैंने आगे पाकिस्तान असेंबलीज़ ऑफ गॉड से मैंने अपनी जो ये मज़हबी तालीम है उसको मुकम्मल किया, और फिर इसके बाद खुदा की खिदमत का आगाज़ किया अमीन पार्क में, और फिर मुख्तलिफ़ जगहों पर खुदा अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहा है और कर रहा है। ये उसका फ़ज़ल है। आमीन। थैंक यू पादरी साहब, बड़ा खूबसूरत आपने बताया, और आपने पादरी मुश्ताक मसीह मरहूम साहब का नाम लिया। बहुत ही खुदा के बाबरकत खादम थे, और गलीली चर्च भी मुझे याद है, मैंने ख़ुद भी वहाँ पर प्रीच किया हुआ है। बिल्कुल। और बहुत मरतबा नाजरीन उस चर्च में जाने का मौका मिला। और मेरी अपनी रहायशगाह से तकरीबन वो कोई 20-25 मिनट की ड्राइव पर है। तो पादरी साहब, मैं बड़ा ही खुश हुआ हूँ आज आपको अपने प्रोग्राम पर बुलाकर, और आपके आने से इस प्रोग्राम में खुदा ने और बाबरकत जो है वो चीज़ें शामिल कर दी हैं। तो मैं चाहता हूँ कि हमने आज का ये जो एपिसोड है उसको खुदा ने एक अजीब ही तरीके से उन्वान दे दिया। जैसे अभी आपने कहा कि हम बुलाहट के ऊपर, मतलब आप खुदा की बुलाहट थी तो आप आए हैं। बिल्कुल। तो जिस तरह नाजरीन आप जानते हैं कि हमारे प्रोग्राम का नाम है हम सब का पाकिस्तान। तो मैं अगर ये कहूँ तो गलत नहीं होगा कि आज हर कोई बंदा जो है ना, ज़्यादा कोशिश यही कर रहा है कि वो बुलाहट जो है ना उसके ऊपर ज़बरदस्ती लेने की कोशिश कर रहा है, और ये प्रॉब्लम भी है। तो हम चाहते हैं इसी से ही थोड़ा सा शुरू करते हैं। वेल, थैंक यू पादरी साहब, आपने जैसे कि बात की, तो इसमें देखिए, कलाम सुनाने पर कोई पाबंदी नहीं है। हाँ, बुलाहट जब तक नहीं है तो आप फिर उस तरीके के साथ, उस पैशन के साथ आप खिदमत का काम नहीं कर सकेंगे। आप इसको एक एज ए प्रोफेशन तो ले लेंगे, एज एक ड्यूटी तो आप इसको समझ के कर लेंगे, लेकिन वो जो अंदर कॉलिंग है, बुलाहट है कि मैंने खुदा के लिए ये करना है, मैंने यीशु के लिए ये रूहें जीतनी है, तो वो फिर एक वक्त ऐसा आएगा कि थक जाएंगे। और फिर आपने देखा है कई लोग ऐसे हैं जो खिदमत में थक गए, रह गए पीछे,
اور مشکلات میں گر گئے اور آزمائشوں کی وجہ سے وہ پیچھے ہٹ گئے، تو بنیادی طور پر کیا بات تھی؟ بلاہٹ نہیں ہوتی۔ تو جب تک بلاہٹ نہیں ہوتی کسی بھی چیز میں یا کسی بھی خدمت کے کام میں، آپ آگے نہیں بڑھ سکتے۔ دوسری پادری صاحب ایک بات میں یہ بھی یہاں پر تھوڑے ایڈ کرنا چاہتا ہوں، ممکن ہے شاید کچھ ناظرین اس سے اتفاق نہ کریں، خدمت کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم پادری بنیں گے تو تب ہی ہم خدمت کا آغاز کریں گے۔ یسوع مسیح کے کلام میں مختلف قسم کی نعمتیں ہیں۔ اب کوئی بھی نعمت جو خدا آپ سے جو بھی کام لینا چاہتے ہیں، آپ وہاں پر ہی کام کر رہے ہیں، وہ بھی آپ خدا کی خدمت ہی کر رہے ہیں۔ تو جسٹ یہ کہنا کہ بھی میں اس سے نیچے کچھ کر نہیں سکتا، یہ چیز پرابلم کریٹ کر رہی ہے۔ اور ناظرین، پادری صاحب نے بڑا خوبصورت یہ بلاہٹ کے تعلق سے سٹارٹ میں ہی شیئر کیا ہے۔ میں یہاں پر بتانا چاہوں گا کہ بلاہٹ ضروری نہیں ہے کہ ہم صرف اس کو ایز اے کلرجی کے لیے استعمال کریں یا خدا کی خدمت کے لیے اس کو لیں۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ جو کالنگ ہے، جیسے اگر کسی فیملی میں 2-3 بیٹے ہیں تو ماں باپ کی کوشش ہوتی ہے کہ ایک بیٹا ڈاکٹر بن جائے، ایک پروفیسر بن جائے، ایک انجینئر بن جائے، تو ان بچوں کے اندر ان کے کچھ اپنے بھی گاڈ گفٹس ہوتے ہیں، کسی اور چیز میں وہ زبردست ماہر ہو جاتے ہیں، اور وہ ڈاکٹر جو ہے وہ کل کو پتہ چلے وہ کوئی مایہ ناز کرکٹر بن چکا ہے۔ اور اکثر ہم جب بڑے بڑے لوگوں کے انٹرویوز دیکھتے ہیں تو وہ بتاتے ہیں جی میرے ماں باپ تو مجھے یہ بنانا چاہ رہے تھے، لیکن خدا کی مرضی تھی کہ میں یہ بنتا، تو وہ پھر بن کر ابھرتے ہیں، سامنے آتے ہیں۔ تو بلاہٹ کا تعلق بھی اسی طرح سے ہی ہے کہ آپ کسی کے مائنڈ کو کھول کر اس کے اندر اس کو امپلانٹ نہیں کر سکتے کہ تم نے پادری بننا ہے، تم نے خدا کا خادم بننا ہے، بلکہ یہ اوپر سے بھی خدا کی طرف سے ایک ہاتھ ہوتا ہے، بلاہٹ ہوتی ہے، اور نیچے سے جو ہے وہ آپ کے اپنے باطن کی مرضی ہوتی ہے کہ آپ خدا کو کیا دینا چاہ رہے ہیں۔ پادری صاحب میں آپ کی بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں۔ جیسے آپ نے کہا کہ بلاہٹ محض کلرجی نہیں ہے، ہر وہ کام، جیسے کہ ہمارے پروگرام کا نام بھی ہے کہ ہم سب کا پاکستان، ہر وہ کام جو بھلائی کے لیے ہے، اچھائی کے لیے ہے، آپ کے ملک کی اور معاشرے کی ترقی کے لیے ہے، اور آپ اس کو شوق اور جذبے کے ساتھ کرتے ہیں، تو یقیناً آپ کے پاس اس کام کی بلاہٹ ہے۔ تو جیسے آپ نے کہا کہ کچھ لوگ ڈاکٹر ہیں، اگر میں ایک مشہور شاعرہ تھی پروین شاکر، تو وہ ایک سی ایس پی آفیسر تھی وہ، اور لیکن وہ ایک اچھی شاعرہ بھی تھی، اور کئی اچھے ڈاکٹر دوسرے کاموں میں بڑے ماہر ہیں۔ کئی بار ایسے ہوتا ہے کہ پیرنٹس بچوں کے اوپر اپنی خواہشات ٹھونس رہے ہوتے ہیں، وہ ان خوابوں کو پورا کرنا چاہ رہے ہوتے ہیں جو انہوں نے نہیں کیے ہوتے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان خوابوں کو ان کے بچے پورا کریں۔ تو پلیز اس میں میری تمام پیرنٹس سے بھی یہی گزارش ہے، آپ بچے کو جانچیے کس کام میں وہ زیادہ شوق کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور اس کو کرتا ہے۔ ہر بچہ ڈاکٹر بھی نہیں بن سکتا، لیکن اس کے اندر ایک اچھے آرٹسٹ کی سی خوبی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک اچھے سوشل ورکر کی سی خوبی ہو سکتی ہے، اس کے اندر ایک اچھے موٹیویشنل سپیکر کی خوبی ہو سکتی ہے۔ تو آپ اس کو کیوں دباتے ہیں اور کیوں آپ اس کو کرتے ہیں کہ اس طرح؟ یہ پھر پیرنٹس وہ جب اس پر دباؤ ڈالتے ہیں، بچے باغی ہو جاتے ہیں اور ایک دم سے وہ کہتے ہیں نو میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ جی بھائی صاحب، بڑی اچھی گفتگو ہماری جاری ہے، تو میں اس وقت سے جس سے ہم گزر رہے ہیں، جبکہ کووڈ-19 کی 3rd ویو چل رہی ہے، اور بہت سارے نوجوان بیٹے بیٹیاں اور بچے بھی، پیرنٹس بھی، بزرگ بھی موسٹلی وہ لاک ڈاؤن کے ہی فیز سے گزر رہے ہیں۔ بالکل۔ تو جب ہم بلاہٹ کو دیکھتے ہیں تو اس کے اوپر جو ہے ایسا سسٹم چینج ہوا ہے کہ ہر بندہ ہی آن لائن آ گیا ہے، چرچز آن لائن آ گئے ہیں، گھر سے لوگ دعائیں کر رہے ہیں، آن لائن ہو گئے ہیں، اور جو ورک فرام ہوم کی بات ہے وہ اب اس کا بھی جو ہے وہ متعارف ہو گئی ہے پوری دنیا میں کہ لوگوں کو یہ کہا جا رہا ہے کہ آپ گھر سے کام کریں آفس کا، اور بہت سارے جو کمپنیز ہیں وہ اس میں بڑی مدد کر رہی ہیں لوگوں کی۔ تو میں اس بلاہٹ کے تعلق سے ہی دیکھیں، جب ہم
سال پیچھے کی بات کرتے ہیں، جب سپوز ڈسائپلس کی بات کرتے ہیں، خداوند یسوع مسیح کے شاگردوں کی بات کریں، ان کو ان کی لائف کو دیکھیں، ان کی خدمت اور آج کے اس دور کی خدمت میں دیکھیں کتنا فرق آ گیا ہے، کتنی ٹیکنالوجی انوالو ہو چکی ہے. تو بلاہٹ کو اب موقع مل رہا ہے کہ آپ کس کس طرح پورا کر سکتے ہیں. تو آپ ٹیکنالوجی کے تعلق سے ناظرین کو بلاہٹ کے تعلق سے کہ اس کو آپ کیسے آگے لے کر جا سکتے ہیں، کیا بتانا چاہیں گے؟ دیکھیں، جیسے پادری صاحب آپ نے بات کی ہے، جب آپ کے پاس بلاہٹ ہے نا تو پھر آپ کو خدا مواقع بھی فراہم کرتا ہے. آپ کے پاس جو بھی ٹولز ہیں، آپ جب اس کو خدا کے جلال کے لیے ایک پوزیٹیو سوچ کے ساتھ استعمال کریں گے، وہ ٹول ضرور استعمال ہوگا. آج کل جو بیسک ایک ٹول ہے وہ موبائل ہے ہر ایک بندے کے پاس. اب یہ اس بندے کے اوپر ہے کہ وہ اس کا استعمال کیسے کر رہا ہے. بہت سارے لوگ اس سے اپنی ارننگ بھی کر رہے ہیں، موبائل سے وہ آن لائن بزنس کر رہے ہیں. بہت سارے لوگ اس کے ذریعے خدمت کا کام بھی کر رہے ہیں. اور جیسے یہ کووڈ-19 آیا ہے تو یہ پاکستانی چرچز، اس میں ان کو بہت ساری جو کلیسیاں ہیں ان کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں کہ یہ انہوں نے جو ٹریڈیشنل ایک پورا عبادتی ماحول تھا نا، انہوں نے اس کو پیچھے کرتے ہوئے کووڈ-19 میں بھی آن لائن سسٹم کو اپنایا ہے اور عبادات کی ہیں اور سارا کام انہوں نے سر انجام دیا ہے. تو ٹیکنالوجی کو یوز کرنا اور پھر اس سے یوز ٹو ہونا آج کے نوجوانوں کے لیے بھی، آج کے خادمین کے لیے بھی اور آج کے پیرنٹس کے لیے بھی بہت ضروری ہے. دیکھیں، جب ہم ڈسائپلس کی بات کرتے ہیں، اس وقت کے شاگردوں کی بات کرتے ہیں، تو جو کچھ ان کے پاس اس وقت اویلیبل تھا انہوں نے اس کو استعمال کیا. تو آج ہمارے پاس جو کچھ ہے ہم نے بھی وہ یسوع کے جلال کے لیے ان چیزوں کو، اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا ہے. تو اگر ہم کہیں نہیں جی، منادی وہی ہے کہ ہم وہاں پر جائیں اور روبرو سنائیں، اور پھر کئی خادمین دیکھیں اس میں وہ بعض اوقات وہ اپنے اس موقف سے ہٹ جاتے ہیں، جی کوئی کرونا نہیں ہے گا. اب ہر اس بندے کو یہ لگتا ہے جس کو خدا نہ خواستہ وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ اس کی یہ کوئی نہیں عزیز ان کا کوئی اس دنیا سے گیا کرونا کی وجہ سے، تو ہر اس دوسرے شخص کو کرونا جھوٹ ہی لگتا ہے. وہ کہتا ہے جی کوئی کرونا نہیں جیے گا. کئی بار لوگ کہتے ہیں یسوع دے بندے نوں کرونا کچھ نہیں کہتا. یہ میں یہ سمجھتا ہوں یہ سوچ غلط ہے، اور یہ ایک انتہا پسندانہ سوچ ہے، اور یہ اپنے آپ کو زیادہ روحانی ثابت کرنے والی سوچ ہے. جب پوری دنیا اس سے متاثر ہے تو آپ اس کے سامنے اور پھر آپ اس طرح کر کر آپ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ میں ایک پاورفل شخص ہوں، میں ایک اسپرچولی جو پرائیڈ ہے میں وہ شخص ہوں، تو دوسرے نہیں تھے. تو پلیز میری ان تمام خادمین سے بھی گزارش ہے، آپ ان کووڈ-19 میں خدا کے کلام کو اور خدا کی محبت کو جو جدید طریقہ کار ہیں ان کے ذریعے پھیلانے کی پریکٹس کو لے کر آئیں. آمین آمین. تو بھائی صاحب، آپ اس گفتگو میں ہم بڑے ایمان سے آگے بڑھ رہے ہیں، اور میرا ایمان ہے کہ آپ سب برکت پا رہے ہیں. تو میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بات کے اوپر اب ہم ناظرین کی مدد کرتے ہیں کہ بہت سارے ایسے خادم آ جاتے ہیں، چونکہ یہ زیادہ تر جو پرابلمز ہے یہ پاسٹر بن کر جو ہے نا یہ سامنے آ رہی ہے. کیونکہ مین سٹریم جو چرچز ہوتے ہیں، جیسے رومن کیتھولک چرچ ہے، اس کے جو پریسٹ ہوتے ہیں، فادر ہوتے ہیں، سسٹرز ہیں، ننز ہیں، وہ سارے ٹرینڈ ہوتے ہیں، سیمنری انہوں نے کی ہوتی ہے، پراپر ایجوکیٹڈ ہوتے ہیں. پھر چرچ آف پاکستان کے اندر بھی گریجویشن کے بعد سیمنری وہ کرواتے ہیں یا کرتے ہیں. اور پھر آپ لے لیں ایف جی اے بائبل اسکول ہو گیا، ایف اے بی اے، یہ اسی طرح ہی چلتا ہے. اور پھر گجرانوالہ تھیولوجیکل سیمنری جیسے. تو موسٹلی یہ آسان سمجھا جاتا ہے کہ کوئی بھی اٹھتا ہے تو وہ اپنے آپ کو نہ کوئی کورس کر لے تو کہتا ہے جی میں پادری ہوں. اور یہ جو چیز ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ کم علمی کی وجہ سے اور پراپر ٹریننگ نہیں ہوتی، تو وہ پھر کلیسیاؤں کے اندر مختلف انتشار پھیلانا کرنا وہ سبب بنتا ہے.
ویل دیکھیں پادری صاحب، میں یہ تمام ناظرین کو بھی یہ بتانا چاہتا ہوں، بلاہٹ آپ کو تربیت سے کب روکتی ہے؟ جب بندہ بلاہٹ پر ہم کہتے ہیں کہ جو خدا نے مجھے کال کیا ہے جی میں خدمت میں آؤں، تو پھر تو یہ زیادہ ذمہ داری ہے کہ ہم زیادہ اس کو سیکھیں، ہم زیادہ اس پر کام کریں کہ بھی آگے میں نے کام ہی اس پر کرنا ہے۔ تو اس پر میری ان تمام خادمین سے بھی، ان چرچز سے بھی گزارش ہے، دیکھیں اچھے رول کو سب کو ہی فالو کرنا چاہیے۔ جتنی کلیسیاں آپ نے کہیں بتایا، آپ نے وہ خادم کو ایک ٹرینڈ کرتی ہیں، ٹریننگ میں سے گزارتی ہیں، ایک تربیت میں سے گزرتا ہے۔ ایک بندہ جب فوجی بنتا ہے وہ بھی ایک ٹریننگ کرتا ہے، ایک بندہ کسی بھی جاب میں جاتا ہے، ٹیچنگ میں جاتا ہے، اس میں بھی بی ایڈ ایم ایڈ کا وہ ٹیچنگ کورسز کرتے ہیں۔ ویری گڈ۔ تو اس میں میری یہ گزارش ہے، اگر خدا نے آپ کو بلایا ہے اور آپ پھر تربیت پذیر نہیں ہوتے، تو پھر آپ کو بلاہٹ میں اور اپنی خواہش میں یا کسی دوسرے خادم سے آپ اس کو دیکھ کر آپ متاثر ہو گئے ہیں کہ شاید یہ تو بڑا آسان کام ہے، اور آپ اس میں چلے گئے ہیں، تو پھر آپ کو نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے کہ مجھے آیا خدا نے بلایا ہے کہ نہیں بلایا ہے، یا میں دوسرے بندے سے متاثر ہو گیا ہوں۔ ہر بندے کو یہ لگتا ہے یار یہ تو کرکٹ کی 2 شاٹ ایسے لگا دی تو یار چھکا ہو گیا ہے۔ یہ ویسا کام نہیں ہے، یہ اس میں بلاہٹ ہے، اور بلاہٹ کا دوسرا نام ہے، اس میں مسلسل ٹریننگ ہے، تربیت ہے، اور ایک خادم تو ساری زندگی پھر وہ طالب علم رہتا ہے اور وہ سیکھتا رہتا ہے، اور اس کو سیکھ کر آنا چاہیے، ورنہ پھر جیسے پادری صاحب نے بات کی، انتشار اور بدعتیں اور پھر اس طرح کی وہ جو باتیں ہوتی ہیں مختلف قسم کی، جو بعض اوقات مسیحت میں بھی مذاق اور پھر وہ تنقید کا سبب بن جاتی ہے۔ اور میں بہت سارے اچھے خادم اور ہم بھی اسی فارمولے کا استعمال کرتے ہیں کہ جب کسی کو دعا کا کہا جاتا ہے نا، تو ناظرین وہیں سے ہی پتہ چل جاتا ہے کہ یہ پادری ہیں بھی کہ نہیں ہیں، ٹرینڈ ہے یا نہیں ہیں۔ اور میرے ایک بہت ہی اچھے دوست ہیں، اور وہ اکثر یہ کہاوت کہا کرتے ہیں پنجابی میں، تو پنجابی میں کہوں گا تو زیادہ اچھا لگے گا۔ ہاں ظاہر سمجھ آنی چاہیے۔ انہاں دی کہاوت ہے کہ وہ کہتے جی صبح نو ماسٹر تے رات نو پاسٹر۔ تو یہ چیز جو ہے نا، ہمیں اس سے اپنے آپ کو باز رکھنے کی ضرورت ہے۔ تربیت لیں، تربیت سیکھیں اور تربیت کے نیچے رہیں، اور پھر اپنی بلاہٹ کو اور چمکائیں۔ پاشا میں آخری جو بات ہے وہ آپ کے ذریعے سے ناظرین تک پہنچانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح نے جب اپنے 12 شاگردوں کا چناؤ کیا، ان کو چنا اور ان کو اپنے ساتھ خدمت میں لائے، تو وہ اپنے بزنس پروفیشنز کو چھوڑ کر یسوع مسیح کے پیچھے آئے۔ اور اس میں خاص بات کیا تھی؟ انہوں نے بھی 3 سال کی ٹریننگ کا جو تجربہ تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ رہ کر اس سے سیکھا، اس سے تربیت حاصل کی، اور بہت ساری چیزوں پر خداوند یسوع مسیح نے ان کی مدد کی کہ وہ اس کو پریکٹس میں لائیں اور اپنے آپ کو خدمت کے لیے، بلاہٹ کے لیے کامل طور پر تیار رکھیں۔ تو اس کے بارے میں پادری صاحب آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ بالکل، دیکھیں بلاہٹ پر جب ہم بات کرتے ہیں تو جیسے میں نے پہلے بھی کہا، تو پھر اس کا دوسرا نام آپ تربیت کو سمجھ لیجئے۔ خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ تربیت پذیر ہوں، خدا نے آپ کو بلایا ہے کہ آپ ٹریننگ کے ساتھ، تربیت کے ساتھ آپ اس کی خدمت میں زیادہ آگے بڑھ سکتے ہیں۔ اور اگر آپ اعمال کی کتاب دیکھیں، جب انہوں نے پکڑا، انہوں نے شاگردوں کو دیکھا، تو کچھ شاگرد ایسے بھی تھے جن کی وہ گفتگو سے بڑے حیران رہ گئے، اور پھر وہ دنگ رہ گئے کہ یہ کیسی گفتگو کر رہے ہیں۔ تو پھر پتہ چلا انہوں نے کہ یہ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ یہ بڑی اہم بات تھی کہ کس کے ساتھ رہے ہیں جی؟ یسوع کے ساتھ رہے ہیں۔ تو ہم نے، جب ہم اس بات کے داہی ہیں اور ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ میں مسیح کی خدمت کرنے والا ہوں، تو بہنوں بھائیوں، اس کے شاگردوں نے تو سیکھا بھی، انہوں نے مسیح کو فالو کیا اور مسیح سے تربیت پذیر ہوئے، اور بائبل مقدس بیان کرتی ہے یسوع مسیح نے ان کے ذہن کو کھولا۔ تو کھل نہیں سکتا اس وقت تک جب تک آپ تربیت نہیں پاتے۔ تو میری اس کے ساتھ ساتھ ان تمام جو سیمنریز ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے، آپ اپنے سلیبس کو
ایک ایسا مشترکہ سلیبس آپ ڈیزائن کریں کہ جو آپ کلیسیاؤں کے ساتھ شیئر کر سکیں، مختلف سیمنریز کے ساتھ، جو بائبل کالجز ہیں ان کے ساتھ مل کر آپ شیئر کر سکیں۔ ہمارے پاس ایک یونیفارم ٹائپ کا نصاب ہونا چاہیے کہ ہر بندہ اس کو فالو کرے، اور پھر جو پاکستان میں مسیحیت کی جو تعلیم ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے لوگ سمجھ سکیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں ہر اس نوجوان کو انکرج کرنا چاہتا ہوں کہ بائبل مقدس کی جو بنیادی سچائیاں ہیں ان کو جاننے کے لیے بھی آپ ضرور مختلف سیمنریز کا آپ رخ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں، یہ ضروری نہیں ہے، جو ایک کنسیپٹ ہمارے ذہنوں میں بیٹھا ہوا ہے کہ ہر وہ شخص جو سیمنری میں جاتا ہے یا بائبل کالجز میں جاتا ہے وہ وہاں پر صرف پادری بننے کے لیے گیا ہے۔ نو، آپ خدا کے کلام کو بھی سیکھیں، سمجھیں، آپ اپنے موقف کو جو دیگر اقوام ہیں ان کے ساتھ آپ بہتر طور پر شیئر کر سکیں گے، تاکہ جو ہم سب کا پاکستان ہے تو پھر اس میں ایک بھائی چارے کی وہ فضا جس کے ہم خواب دیکھتے ہیں وہ ہمیں یہاں پر بھی نظر آئے کہ شیر اور بکری ایک ہی گاڑ پر پانی پیتے ہوں، اور پھر وہ جو ایک بھائی چارے کی، اتفاق کی اور پاکستان کو اوپر بلند کرنے کی جو سوچ ہے اس میں بھی آگے ہم سب بڑھ سکیں۔ بڑا زبردست پادری صاحب آپ نے اس پروگرام کے اندر یہ کنٹریبیوٹ کیا ہے بلاہٹ کے تعلق سے بھی، اور جو چیزیں ناظرین شیئر کی گئی ہیں، میرا اور پادری صاحب کا ایمان ہے اور دعا بھی ہے کہ خداوند یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ امپلیمنٹیشن کی طرف لے کر جائے گا، اور جو جن خواہشات کا اظہار پادری صاحب آپ نے کیا ہے، میری دعا ہے کہ خداوند ایسا ہی ٹرانزیشن کا جو ٹائم ہے وہ پاکستان میں لائے، اور پاکستان کی جو کلیسیا ہے یعنی کلیسیا پاکستان اور روحانی جسمانی طور پر ترقی کرے، اور یہ پروگرام کے تعلق سے کہ ہم سب کا پاکستان وائٹ آف دا فلیگ جو ہے پاکستان میں اور زیادہ سربلند ہو، تاکہ ہم مل کر خداوند یسوع مسیح کے نام کو برکت دیں، جلال دیں۔ تو ناظرین، میں آپ کا شکر گزار ہوں قیمتی وقت کے لیے کہ آپ نے یہ فضل ٹیلی ویژن کا پروگرام ہم سب کا پاکستان دیکھا۔ آپ کی دعاؤں کے لیے ہم شکر گزار ہیں فضل ٹیلی ویژن کے لیے، اور خداوند آپ کو اور آپ کے گھرانہ کو بڑی برکت دے۔ میری وہ بہن، میرا وہ چھوٹا بھائی اور کوئی جوان بزرگ جو بھی خدمت میں آنا چاہتے ہیں اس پروگرام کو دیکھیں، دعا میں ٹھہریں، اور میرا اور پادری الیاس مسیح صاحب سے ہم دونوں کا آپ سے ایک ہی مطالبہ ہے کہ آپ خدا را کبھی بھی تربیت کے بغیر، ٹریننگ کے بغیر خدمت میں نہ آئیں، تاکہ آپ کو مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ خداوند آپ سب کو بڑی برکت دے۔ پادری صاحب، تھینک یو سو مچ ونس اگین فار کمنگ آن دس پروگرام ہم سب کا پاکستان۔ خداوند آپ کو، آپ کے گھرانے کو بڑی برکت دے، اور مل کر ہم ناظرین کو بلیس کرتے ہیں۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ گاڈ بلیس پاکستان، گاڈ بلیس فضل ٹیلی ویژن۔